किसी का सवाल है कि बच्चों में सेल्फ थिंकिंग की जो स्किल है इसको कैसे डेवलप किया जाए ताकि वो ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बने इम्पॉर्टेंट छोटी एज में क्वेश्चन। ही। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कि आप अगर बच्चों के साथ जब भी बैठें और कुछ भी जो लर्निंग हो रही हो, आप एक तो काम रहें, बहुत आपके अंदर बड़ा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जितनी मैंने देखा है माएँ बहुत सेटल्ड होती हैं, बहुत धीमे मिजाज की होती हैं, और जब वो धीमे मिजाज से बहुत सारे कामों को करने की कोशिश करती हैं, तो फिर जब आप बच्चों के साथ बैठे हैं, बच्चा खाना खा रहा है, तो उसमें भी आप उनको बहुत सी थिंकिंग सिखा सकती हैं। बच्चा आपके साथ कहीं आ जा रहा है, वहाँ पर भी आप बच्चों से बातचीत ऐसे कर सकती हैं। मैं यूजली ये करती हूँ, मैंने अपने बच्चों के साथ भी ये किया, और अब मेरे ग्रैंड किड्स हैं उनके साथ भी मैं ये करती हूँ। जब उनको मैं कुछ स्टोरीज सुनाती हूँ ना, तो मैं उसमें उनकी ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिक थिंकिंग डेवलप करती हूँ। अगर मैं ज़ुबानी सुना रही हूँ तो मैं उनकी इमेजिनेशन में उनसे बार बार पूछती हूँ, कोई ना कोई ऐसे सवाल डालती हूँ कि अच्छा आपका क्या ख्याल है, उसने फिर क्या किया होगा, अच्छा ऐसे क्यों उसने किया, अच्छा ये करना ठीक था कि नहीं ठीक था, ये उसको करना चाहिए था या कुछ और कर सकते हैं, अगर कुछ और कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। यानी उसमें हम उन स्टोरीज में बच्चों को उनको हेल्प करते हैं कि वो अपनी इस चीज़ को डेवलप करते हैं। अगर ये है कि जैसे कोई पिक्टोरियल स्टोरी होती है, तो फिर मैं इर्द गिर्द के सिनेरियोज में भी बात करती हूँ। जैसे अच्छा आपने देखा ये बच्चा हंस रहा था, आपने देखा ये इसकी मामा कुछ सैड लग रही थी। इमोशनल खास तौर पे रेगुलेशन पे मैं बहुत बात करती होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इमोशनली अगर इमोशनल रेगुलेशन बच्चों को आ जाए ना, तो बहुत सी बातें समझ आ जाती हैं। इवन अगर कोई ऐसी स्टोरी मतलब जैसे कई दफ़ा होता है कि आप जो रेगुलर फेरी टेल्स है उनमें से कोई चीज़ सुना रहे हैं, तो उसमें मैं फिर उनको एनालिसिस करना बताती हूँ कि यहाँ पे ये उसको बोलना चाहिए था, बच्चे खुद ही कहेंगे नहीं ये तो झूठ है, हाँ ये तो झूठ है, ये तो नहीं बोलना चाहिए था, इसकी बजाय आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो होते हैं ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं। फिर जब बच्चे टीनेज में आते हैं ना, तो वो अपने आप को बहुत फन्ने खां समझते हैं, और कई दफ़ा वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे तरीक़ों से डील करते हैं, अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं। तो उसमें भी आपका क्या तरीका होना चाहिए, आराम से आप उनकी सारी बातें सुन लें, जो वो बड़ी बड़ी कहानियाँ पता नहीं आपको बता रहे हैं कि वो दुनिया फ़तह करने वाले हैं, और बहुत आराम से सुनने के बाद आप किसी न किसी और तरीके से कोई हल्की सी बात बोलें, छोटी सी बात बोलें, किसी और मौके पे बोलें। तो जितना आपके अंदर ठहराव होगा ना, तब आप ये बातें सिखा सकेंगी। अगर आपके अंदर ठहराव नहीं होगा ना, तो आप खुद ही इतनी परेशान हैं, आपको तो नज़र ही नहीं आ रहा, बच्चा कहाँ नज़र आ रहा है, आप तो अपने लिए परेशान हैं कि जी ये ऐसे मसला है, ये बात है, इस काम को मैंने कैसे देखना है, हाय अब बच्चा ये काम कर रहा है, उसको नहीं फिर आप ठीक कर सकते। मेरा बेटा ना 16 साल का है। वो बात नहीं मानता, जो पढ़ाई के मामले में नहीं मानता। मैं कहूंगी ना पढ़ो तो वो पढ़ता भी है, फिर वो उस तरह नहीं पढ़ता जिस तरह उसे पढ़ना चाहिए। फिर मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ गुस्सा ना हो, लेकिन फिर भी मैं काबू नहीं पा सकती। फिर मैं उसको डांटती हूँ, कहते मामा आप तो गुस्सा ही होती रहती हैं बस। तो क्या होना चाहिए, क्या बेहतर है? पहली बात तो ये कि कौन सा 16 साल का बच्चा है जो बात सुनता है। मेरा भी जो 16 साल का बच्चा है वो बात नहीं सुनता। ये नॉर्मल बिहेवियर है बच्चों का। क्योंकि आप देखें दीनी हिसाब से अगर हम देखते हैं अपने, हमारा दीन हमें क्या बताता है कि वो बच्चा बालिग हो चुका हुआ है ना। तो बालिग जब एक शख्स हो जाता है तो वो अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और हमारा तरीका ये होता है कि क्या 16 साल क्या 2 साल हम उनको एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो पहला काम तो ये होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या हर बात पे उसके पीछे पड़े हुए हैं। अभी तो आपने पढ़ाई की बात की, लेकिन हम कोई 15 चीज़ों पे रोक टोक कर रहे होते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये क्या खा लिया वो क्या कर लिया, ये कलर कैसे पहन लिया, ये जूती इसके साथ ठीक नहीं लग रही, बाल ऐसे क्यों बनाए हैं, कमरे में किताब क्यों रखी है, ये काम ऐसे क्यों है। यानी हम इतनी बातों पे उसके पीछे लगे हुए होते हैं कि वो बच्चा बेचारा जो होता है ना, वो तंग पड़ जाता है कि भाई क्या मुसीबत है ना, मेरे पीछे ही ये सब पड़े रहते हैं। तो पहला जो असूल है हमारे लिए बहुत बड़ा, वो ये है कि हमें इन तमाम बातों को पीछे करना पड़ेगा। हमें बच्चों के साथ जो जो जिस तरह से हमने रहना है, जो तौर तरीका हमारा है, वो दुरुस्त होना चाहिए कि हम हर बात पे ना बच्चे को रोके टोके, उसको एक एडल्ट की तरह, अब वो ग्रोन अप है उसकी तरह आपको उसे ट्रीट करना होगा। पहली बात तो आपकी ये ज़रूरी है जो कि आपको समझनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे हम आते हैं कि आपने कहा कि जी पढ़ाई नहीं करता। आपने ये देखना है, एक मैं मतलब पेरेंट्स को ये भी एडवाइस करती होती हूँ कि देखें हर बच्चा जो है ना वो फर्स्ट नहीं आ सकता, ठीक है।
یہ سوچنا کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ پوزیشن لے لے. یہ اسکول والے تو اس طرح کے پریشر ڈالتے ہیں، لیکن ہم بھی ہر بات پہ اسی قسم کے پریشرز جو ہیں ان کو کیری کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے بچے ایوریج ہوں گے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بچہ کیسا ہے، کتنا پڑھائی میں اچھا ہے، کتنا وہ شوقین ہے، کیا وہ کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی کام مطلب وہ ضروری بھی ہے اس کو کروانا کہ نہیں کروانا. ہم نے تو ہر چیز کو اپنے لیے ایک ایشو بنایا ہوا ہے نا کہ یہ بھی اس کو کرنا ہے، یہ بھی اس کو کرنا ہے، اور ہر چیز ہم نے اس بچے سے کروا کے چھوڑنی ہے. بٹ ناٹ نیسسریلی کہ وہ ہر کام جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو. تو اپنے بچے کا پہلے وہ بھی دیکھیں کہ بھی کتنا وہ کر سکتا ہے، کتنا کام کر سکتا ہے، پھر اس کو گریجولی بیلڈ کریں. اور صرف یہ کہہ دینا پڑھو پڑھو پڑھو، وہ کہے گا میں نے تو پڑھ لیا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے گریڈز کتنے آتے ہیں. اگر وہ ایوریج یا ابو ایوریج گریڈ لے لیتا ہے تو بس کافی ہے. اگر وہ کرنا چاہتا ہے خود سے تو پھر اس کو آگے موٹیویٹ کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ہو نہیں پاتا تو پھر آپ پراپرلی گائیڈ کریں. دیکھیں ایک شخص جو کبھی کچن میں نہیں گھسا اور اس نے کبھی حلیم نہیں بنایا، نہاری نہیں بنائی، آپ اس کو کہیں جاؤ جاؤ بناؤ بناؤ، جاؤ بناؤ نا، دیکھو بناؤ نا، چیزیں ساری کچن میں پڑی ہوئی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو پھر اس کو ایک ایک سٹیپ بتانا ہوگا، کیسے پڑھنا ہے، کس چیز کا اگر چیلنج آ رہا ہے اس کو کیسے یاد کرنا ہے، اس کو کیسے سیکھنا ہے. آپ نے کبھی آن لائن جا کے دیکھا ہے کہ اگر ایک بچے سے کوئی ایک سبجیکٹ نہیں پڑھا جا رہا، اس سے وہ چیز یاد نہیں ہو رہی، اس میں وہ اپنے آپ کو امپروو کیسے کر سکتا ہے، کیسے بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ چیزیں ہم نے خود بھی نہیں دیکھی ہوئی، ہم نے خود بھی نہیں کی ہوئی، تو ہم ظاہر ہے بچوں کو پھر کیا سکھا سکتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں نا. تو یہ ایک پوری گیم ہے، پورا ایک کرنے کا ایک محاذ ہے جس کو صحیح طرح سے دیکھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے کرانا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے پھر بچے ہم سے اکھڑتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بچوں کا اپنا ڈیسیجن اب ہونا چاہیے نا کہ اگر ہم انہیں کہیں آگے کیا کرو گے، تمہارا بنے گا کیا، وہ آپ کہیں نہ کہیں اس نے ایسے ہی رہنا ہے. بس آپ اس کے لیے دعا بہت زیادہ کریں، ریلیشن شپ اچھا کریں، اور پہلے انڈرسٹینڈ کریں ویئر ڈز یور چائلڈ اسٹینڈ. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھائیں، اس کو اس ہیلدی کسی اس کی طرف لے کر چلیں کہ وہ چیزوں کو مینج کر سکیں. میرا بیٹا جو ہے وہ 12 سال کا ہے ماشاءاللہ، اور او لیولز میں O1 میں پڑھتا ہے. ماشاءاللہ کتابیں پڑھنے کا بے تحاشا شوق ہے، بچپن سے ہی بچے میرے کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں، اور اس کی ریڈنگ کی ہیبٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہ سوشلائز نہیں کرنا چاہتا. ریڈنگ میں بھی اچھی کتابیں پڑھتا ہے، ہسٹری سے ریلیٹڈ، اور سٹوریز بھی اسے پسند ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا باہر جاتا تھا تو بچے اس کو تنگ کرتے تھے، چھیڑتے تھے. اب وہ باہر جاتا ہے تو ریٹیلیٹ کرتا ہے اور بچوں کو مار کے آتا ہے باہر سے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اسے کیسے ریئلائز کرواؤں کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ضروری ہے. ایک دوست ہے صرف اس کا، وہی کبھی گھر آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کھیل لیتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا. کہ یہ بچے جو ہے نا یہ فضول باتیں کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو آج کل کے بچے جو ہیں وہ ہینڈل کرنے ماؤں کے لیے مشکل ہو گئے ہیں یا ویسے ہی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو پلیز مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا. اس میں یہ کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے بچے کے نا تو سوشل سکلز تھوڑے ویک ہیں. اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں بیٹا ملنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ ضرور، اس طرح کی صرف باتوں سے، وہ سمپل آنسر سے نا، ون لائنر سے بات نہیں بنتی نا. آپ کو اپنے بچے کو وہ سوشل بیہیویئر سکھانے ہوں گے. اور اس میں یہ کہ ایک دم سے نہیں، آپ جیسے ایک بچے نے کبھی پانی سے ہی ڈرتا ہے اور آپ اس کو ایک دم سے پھینک دیں کہ پول میں یا سمندر میں یا دریا میں کہ جاؤ جا کے سوئم کرو نا، سارے بچے سوئم کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو. آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ پہلے اس کے اس فیئر کو ایڈریس کرنا ہوگا، پھر آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی میں لے جانا ہوگا، پھر آپ نے اس کو کوئی سوئمنگ کلاسز دلوانی ہوگی، پھر وہ تیر سکے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھر میں دیکھیں کہ جو گھر کے اندر اس کی انٹریکشن ہے، جو بھی سوشل انٹریکشن ہے امیجیٹ فیملی کے ساتھ، ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ، وہ کیسی ہے. وہاں پہ جو پرابلمز آ رہی ہیں پہلے ان کو ایڈریس کرنا سیکھیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باہر جاتے ہوئے جو لوگ جن کے ساتھ اس کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے وہ کیسے اس کی انٹریکشن ہے. اس انٹریکشن میں اب آپ اس کے ساتھ تھوڑا رول پلے کریں. صرف اس کو یہ کہہ دینے سے ایسے نہیں بولتے، یہ نہیں کہتے، لڑتے نہیں ہیں. آپ اس سے پوچھیں کہ اچھا وہ بچے کیا بات کرتے ہیں. اچھا جب وہ بچے یہ بات کرتے ہیں تو پھر اب آپ نے یہ اس طریقے سے اس سے ڈیل کرنا ہے. چلو آؤ ہم رول پلے کرتے ہیں. رول پلے میں کیا ہوگا، آپ اپنے وہ جو بیٹا آپ کا ہے وہ بن جائیں اور آپ اس کو کہیں کہ تم وہ والی باتیں بولو جو وہ بچے بولتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرو. اور پھر آپ صحیح بیہیویئرز کو ماڈل کر کے دکھائیں کہ یہ تمہیں کرنا چاہیے. کچھ چیزیں وہ اپلائی کر سکے گا، کچھ چیزیں اپلائی نہیں کرے گا.
اور پھر آپ اس کو سٹوریز فارمز میں بھی اس طرح کی باتیں بتائیں کہ کس طرح سے جب ڈیفیکلٹ سینیریوز ہوتے ہیں تو ہم اس میں اپنے آپ کو ہینڈل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے اس بچے نے بہت اسٹرائکنگ بات آپ کو کی ہے کہ یہ بچے اچھے نہیں ہیں اور غلط بیہیویئرز دیتے ہیں، جس میں آج کل آپ دیکھیں اس ایج گروپ میں بچے گالی گلوچ بہت کرتے ہیں، بڑی گالیاں، بہت بری اور بڑی گالیاں دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی سے مطلب اس ایج میں بچے ریلیشن شپس کی بھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو کچھ اور ہیلدی مائنڈیڈ فیملیز ڈھونڈنی ہوں گی جن کے بچے بھی آپ کے بچوں کی طرح ہوں، فن لونگ ہوں، لیکن یہ کہ بہت زیادہ اس طرح کی جو بچے جو کلچرلی بہت کچھ کر رہے ہیں وہ کرنا نہ چاہتے ہوں. اور پھر ان کے ساتھ آپ نے انڈائریکٹ طریقے سے ملنا شروع کرنا ہے، بچے کو یہ بتا کے نہیں کہ کیونکہ تم باقیوں سے دوستی نہیں کرتے تو پھر ہم ان سے مل رہے ہیں. نہیں، آپ ان کو جنرلی یہ بتائیں کہ ہم نا اور پیرنٹ سے ملیں گے، بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی تاکہ اچھی کمپنی ڈیولپ ہو. تو اس طرح سے آپ جب اس کو تھوڑا سا سکھائیں گی تو پھر وہ بھی آپ کے سامنے نا کھل کے بات کرے گا. کبھی کبھی آپ کو کوئی سینیریو دے گا کہ یہ مجھ سے نہیں ہینڈل ہو رہا، اور پھر آپ اس کو اس کے لیے گائیڈ لائن دیں گی کہ چلو اس کو ایسے ہینڈل کر کے دیکھو. پھر آپ اس کو یہ بھی بتائیں گے چلو مل کے گوگل کرتے ہیں، چلو اس پہ ہم کوئی بک دیکھتے ہیں. میں کئی دفعہ اپنی فرینڈز وغیرہ جاننے والے سرکل میں بتاتی ہوں، میرے جو بھی کوئی ریلیٹیوز باہر سے آ رہے ہوں تو میں ان کو کبھی ان سے کوئی یہ نہیں کہ برانڈیڈ بیگ لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، ایسی چیزیں نہیں منگواتی. میرے سب جاننے والوں کو پتہ ہے کہ میں اکثر ہوتا ہے میں نے اپنے پاس ایک لسٹ بنا کے رکھی ہوتی ہے بکس کی. تو جو بھی میرا رشتہ دار جاننے والا آتا ہے وہ مجھے کہے کہ مجھے آپ کے کچھ لے کر آنا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں اچھا یہ آپ میرے لیے بک لیں. تو میں اسی طرح سے پیرنٹنگ کی بکس، ریلیشن شپس کی بک، اس طرح سے بکس امیزون پہ رینڈملی دیکھتی رہتی ہوں. رینڈملی دیکھی جو بیسٹ سیلرز ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک کتاب منگوا لی. کبھی کبھی کوئی ایسی بھی آ جاتی ہیں جو میرے مطلب کی اتنی نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر وہ اچھی کتابیں ہوتی ہیں جن کو انسان پھر پڑھتا رہتا ہے، اس سے وہ سارے جو چیزیں اس کو سیکھتا رہتا ہے. تو اپنے آپ کو ایک اچھا لرنر بنائیں کہ آپ خود سے پڑھیں بہت ساری چیزوں کو. نیکسٹ اسی کا سوال ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے پیرنٹنگ کو آن سیم پیج پہ کیسے رکھیں جبکہ ان لاز کے ویز ڈفرینٹ ہوں اور ماں باپ کے ڈفرینٹ ہوں. دیکھیں جب ہم کہیں بھی سوشلی کہیں رہتے ہیں نا تو سب لوگ ہمارے جیسے نہیں ہوتے. آپ اگر اسکول میں ایک کلاس میں پڑھی ہیں نا تو کیا سب بچوں کی ہائٹ، ویٹ، ایج ایگزیکٹلی سیم تھی؟ نہیں. ایون جو دو ٹوینز ہوتے ہیں نا وہ بھی دونوں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ویٹ میں بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آئیڈینٹیکل ٹوینز جو ہوتے ہیں وہ ہیبٹس میں بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ایک جیسی ہیبٹس بھی نہیں ہوتی. تو یہ ہماری ایک غلط ازمپشن ہے کہ جی ہسبینڈ بھی سیم پیج پہ ہو اور ان لاز بھی سیم پیج پہ ہوں، سب ڈفرینٹ ہوں گے. لیکن کوئی بھی بچے کا دشمن نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنے پیراڈائم سے دیکھتے ہوئے بچے کے لیے اچھے فیصلے کرنا چاہتا ہوگا. اب عقل مند ماں وہ ہوتی ہے جو کہ سب باتوں کو سمجھے. اچھی ایک وہ پیرنٹ جو کہ ایجوکیٹڈ ہوگا، جس نے پیرنٹنگ کو بائی دا بک دیکھنا ہے تو اس نے پہلے سارے لوگوں کو دیکھنا ہے. مثلاً آپ سوچتے ہیں کہ بچے سے میں یہ کروانا چاہ رہی ہوں لیکن اب میرے ہسبینڈ کیا چاہتے ہیں، میرے ان لاز کیا کرتے ہیں، اب میں نے اس کے درمیان میں سے راستہ نکالنا ہے. اور کوئی اگر مجھے یہ کہے کہ جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ مکی دور کو دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا راستہ وہاں پہ جو اتنا شرک تھا اس کے درمیان میں سے ہی نکالا، اور اس میں پھر اپنے اخلاق پہ توجہ دی، اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ رکھا، قرآن سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے، عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، اور پھر یہ کہ حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں. ہم تو پھر ایک قسم کا نا وہ بریکنگ نیوز ریلیز کرتے ہیں کہ جی میں سب کچھ ٹھیک کر رہی ہوں لیکن آپ سب جو کر رہے ہیں بالکل غلط ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اور کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. تو اس سے تو وہ مسئلے نہیں حل ہوں گے، اس سے تو مسئلے جو ہیں وہ اور بگڑ جائیں گے. تو ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہی وہ ہے، آپ مکلف ہی اس چیز کے ہیں کہ جی یہاں تک بس جو میں کر سکتی ہوں، جو نہیں میں کر سکتی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا 1.5 سال کا ہے، تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہے ہمارا بھی، لیکن میں زیادہ تر اوپر ہی رہتی ہوں نا، صرف جو کام کرنا ہوتا ہے صبح ناشتہ ٹائم 1-2 گھنٹہ اس میں نیچے رہی، اس میں اس کی دادوں کے پاس، پھپھو کے پاس، سب کے پاس. ایسے ہی دوپہر میں 2-3 گھنٹے ہی نیچے رہتا ہے، ایسے ہی شام میں، اور باقی ہم اپنے روم میں رہتے ہیں، میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں. لیکن اس کے علاوہ جب میں واش روم تک بھی جاتی ہوں نا، یہ پیچھے سے دروازے پہ آ جاتا ہے، اتنا روتا ہے.
تو مجھے نا غصہ بھی آ جاتا ہے پھر بعض اوقات کہ مجھے 2 منٹ کے لیے بھی کہیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو میں اتنی اس کو توجہ دے رہی ہوں تو یہ ٹھیک ہے؟ 1.5 سال کے بچے کے لیے تو یہ رویہ بالکل ایبسلیوٹلی نارمل ہے نا، کہ وہ بچے کہاں چھوڑتے ہیں ماں کو. آپ جب باتھ روم بھی جائیں گی تو ایسے ہوگا، اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں تو آپ جانا چاہتی ہیں واش روم تسلی سے، تو آپ ان میں سے کسی کے حوالے کر سکتی ہیں، ان سے ہیلپ لے سکتی ہیں. تو اس میں غصے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بچے تو چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، بالکل ماں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں. ہمارے کلچرز میں کئی دفعہ ایسی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ جی بچے کو گود کی عادت نہ ڈالو جب بچہ چھوٹا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں جب بچے کو گود کی ضرورت ہے تب آپ اسے گود نہیں دیتے. آپ مجھے بتا دینا جو بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ کہاں آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. وہ بچے آپ کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کوئی 10 سال 11 سال کا بچہ آپ کی گود میں بیٹھنا چاہتا ہے؟ اگر عادت ہوتی تو وہ تو 10 سال کا بچہ بھی آپ کی گود میں بیٹھا رہتا. وہ ایک سرٹن ایج تک ہوتا ہے کہ بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اس کو اسٹرینجرز انزائٹی ہوتی ہے، اس کو ماں ہر وقت نظر آنی چاہیے، نہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو تب تک ماں کو اس چیز کو مینج کرنا سیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ویل کنیکٹڈ رہنا چاہیے. آگے جا کر تو بچوں نے آٹومیٹیکلی خود ہی ڈیٹیچ ہو جانا ہوتا ہے، جیسے وہ ایک گھونسلے سے پرندہ جو ہے اپنے بچے کو خود اڑا دیتا ہے پھینک کر. تو یہ بچے ہمارے ویسے ہی خود بخود اڑ جاتے ہیں ان گھونسلوں سے. جب تک گھونسلے میں ہیں آپ ان کو انجوائے کر لیں. نیکسی کا سوال ہے کہ ٹین ایجرز جب بہت مس بہیو کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ تو پیرنٹس یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری کہاں غلطی ہے، ٹرائنگ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. تو اس سچویشن میں والدین کو کیا کرنا چاہیے جبکہ وہ اپنی کوئی فائنڈ آؤٹ نہ کر سکے سولوشن کو؟ جب ٹین ایج بچہ مس بیہیو کرتا ہے والدین کے ساتھ تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ صحیح طرح سے باتوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ایک عام زبان میں مطلب عام فہم طریقے سے اگر میں سمجھاؤں، ہم نے نا اس کی زبان کو کھول دی ہے. میں بہت سے پیرنٹس جب مجھے کانٹیکٹ کریں جب ان کا بچہ ابھی پری ایڈولسنٹ میں ہوتا ہے نا، جیسے 8 سے 10 سال کی عمر ہوتی ہے، تو میں ان کو بہت بتاتی ہوں، خاص طور پہ ان کو بتاتی ہوں. جیسے ایک مدر تھی، ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان کا بچہ اسی طرح 9 سال کا ہوگا، 10 سال کا ہوگا، اور والدہ نے کوئی بات بولی اور بچے نے بھی نا جواب میں بڑی بدتمیزی سے بات کی. تو جیسے ہی وہ بچہ ذرا وہاں سے ہٹا تو میں نے اس والدہ کو کہا کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے. کہتی نہیں ایسے ہی یہ بچے لگے رہتے ہیں اور میں سیدھا کر لیتی ہوں ان کو. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو ابھی آپ سیدھا کر لیتی ہو، جیسے ہی یہ آگے جائے گا، ٹین ایج میں جائے گا اور تھوڑا بڑا ہوگا، یہ پھر آپ کو بڑھ بڑھ کے جواب دے گا. تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ بچے کو یہ جھجک رہے کہ اس نے آگے سے جواب نہیں دینا. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی لمٹ پتہ ہونی چاہیے نا. مجھے بچے سے اس طرح بات ہی نہیں کرنی کہ وہ میرے ساتھ مس بیہیو کرے. مجھے وہاں پہ فل سٹاپ لگا لینا ہے. دیکھیں بہت سے مسئلے جو ہوتے ہیں نا وہ فوراً حل نہیں ہوتے. یعنی آپ دیکھ لینا کہ آپ کبھی کبھی کسی ایکسپرٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کسی کا کوئی کانٹیکٹ نمبر آ جائے، آپ انہیں فون پہ فون کرتے ہیں اور ان کی منت سماجت کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں مجھے بھی بات کرنی ہے، یہ مسئلہ حل کریں. حالانکہ وہ مسئلہ پچھلے 5 سال سے چل رہا ہوتا ہے اور اگلے 5-6 سال تک چلنا ہوتا ہے اور اس نے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا ہوتا ہے. ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اس مسئلے کو ہم فوراً حل کریں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو لگے نا کہ بچہ اب بدزبانی پہ آنے والا ہے، آپ خاموش ہو جائیں. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس بچے کو اب کچھ سمجھائیں. میں خود پرسنلی یہی کرتی ہوں کہ جو جوان بچے ہیں اگر مجھے لگے کہ وہ آگے سے میرے ساتھ تھوڑی سی بدزبانی کی طرف جا رہے ہیں، میں چپ ہو جاتی ہوں. اور پھر اگر اس بات پہ میں نے کوئی بھی ڈسکشن کرنی ہے وہ کسی اور طریقے سے کہیں اور کرتی ہوں. کیونکہ ایک دفعہ اگر اس کو میں نے اجازت دے دی کہ وہ مجھ سے بد کلامی کرے، بدتمیزی سے بات کرے اور اس کو بھی عادت پڑ گئی، اس کے برین نے یہ پیٹرن رجسٹر کر لیا، تو وہ بچہ بار بار کرے گا. اب اگر یہ کہ آپ کے بچے کو اس بات کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے تو پھر اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو تھوڑی سی بریکیں اپنے اینڈ پہ لگانی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ اسے غلط کام کی اجازت دیں گی، تھوڑی سی بریکس لگا لیں. جگہ جگہ جو بات ہو رہی ہے اس پہ خاموش ہو جائیں تھوڑا سا، اور بعد میں کسی اور موقع پہ کسی اور طریقے سے بات کریں. اس کو ایک سائیکالوجی کی ٹرم میں ہم کہتے ہیں رسپانس پرسسٹنس. رسپانس پرسسٹنس یہ ہوتی ہے کہ ہم مسئلوں کو ایک ہی طریقے سے حل کرتے ہیں اور نتیجہ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں یہ بہت ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں میں خاموش رہی اور میں نے جب دوبارہ بات کی پھر بھی بچے نے ایسے ہی بیہیو کیا، کیونکہ آپ نے پھر اسی طریقے سے بات کی.
پھر آپ کو اپنا طریقہ بدلنا ہوتا ہے، سٹائل بدلنا ہوتا ہے، کچھ اور سوچنا ہوتا ہے کہ اچھا کس طریقے سے میں نے بات کرنی ہے، کون سا جملہ بولنا ہے، اگر یہ جملہ بولا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے. اس پہ کئی دفعہ لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں، ہائے ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے، بچوں سے ڈر کے رہنا پڑے گا. یہ بچوں سے ڈرنے کی بات نہیں ہے نا، بات حکمت کی ہے. اب ہم نے اگر اپنی زندگی میں حکمت سیکھی ہی نہیں، معاملات کو، رشتوں کو نبھانا اس طرح سے سیکھا ہی نہیں، تو کہیں نہ کہیں تو سیکھنا پڑے گا نا. نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم مار کھائیں گے. تو اللہ سے دعا کریں، صدقہ دیں، اور نفل ڈیلی پڑھیں. اس بات پہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کرے، اور حفاظت کی دعائیں بہت زیادہ پڑھیں. اور پھر یہ کہ جن چیزوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ فضول میں الجھن ہو رہی ہے، ان معاملات کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. میں تو اگر لگے نا کہ بچے کے امتحان ہے اور بچہ پڑھائی نہیں کر رہا، اور اگر میں اسے پڑھائی کے لیے کہوں گی تو وہ آگے سے مس بیہیو کرے گا، میں اس پہ بھی چھوڑ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کیا ہو جائے گا، میکسیمم فیل ہو جائے گا نا، تو ہو جائے فیل، اس سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، دوبارہ امتحان دے دے گا. لیکن اگر میرا ریلیشن شپ خراب ہو گیا اور اس کو بولنے کی، جواب دینے کی عادت پڑ گئی، پھر وہ مسئلہ بہت لمبا چلے گا، پھر وہ پوری زندگی پہ جائے گا. تو اس سے میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو اس طرح سے بہت آپ کو وے اینڈ بیلنس کر کے نا بچوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. میں نے پوچھنا تھا کہ آج کل کے بچوں کو جیسے ہم اسلامک امہ کے لیے تیار کریں، ظاہر ہے ہم نے دین کے لیے تیار کرنا ہے، آگے امہ کے لیے تیار کرنا ہے، تو ہمارا جو منزل مقصود ہے وہ دنیا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے سب سے زیادہ تو رول ماڈلنگ ہے. ہماری رول ماڈلنگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہماری رول ماڈلنگ یوزلی میں نے جو دیکھا ہے ایسی ہوتی ہے کہ ہم اسلام کا لبادہ تو اوڑھ لیتے ہیں لیکن اخلاق ہمارا بہت پیچھے ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ بچوں کو نا ہم جیسے کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کو مضبوط کریں. ہم ان کو ریچول سکھا دیتے ہیں لیکن عقیدہ پیچھے رہ جاتا ہے. بیس بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے بچوں کی کہ وہ اللہ کی پریزنس کو محسوس کریں. ان کو یقین ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا محاسبہ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، فرشتے لکھ رہے ہیں. جنت اور جہنم کے بارے میں وہ سوچیں، آخرت میں اللہ کو کیا حساب دینا ہے اس کے بارے میں سوچیں. اور اسی طرح اللہ کی کتاب جو ہے اس کو پڑھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا. یعنی بچے کئی دفعہ آپ کے سامنے بیہیویئرز کچھ اور دے رہے ہیں لیکن اگر بیس میں وہ چیز جا رہی ہے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. دوسرا آپ کی دعائیں، آپ دعائیں کتنی کرتے ہیں ان کے لیے. کیا آپ صرف فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور ایسے جملے بولتے ہیں کہ میں تو اتنی دعائیں کرتی ہوں پتہ نہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا؟ تو پھر تو آپ کا اپنا عقیدہ ساؤنڈ نہیں ہے. کیونکہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ جو بھی وہ پیرامیٹرز ہیں وہ پورے کر رہا ہے دعا کے، تو دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے. تو آپ اگر اگر کر رہے ہیں دعا اور ساتھ ساتھ آپ کو یقین ہی نہیں ہے، تو پھر دیکھیں نا وہ جو یقین والی کیفیت ہے نا وہ لے کر آنی ہوگی. تو جتنا عقیدہ مضبوط ہو اور جتنا آپ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کہ اگر وہ کسی بھی معاملے میں کہیں مجھے کوئی ریزسٹنس دیتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا یا ایسے نہیں کرنا یا یہ نہیں میں نے کرنا، تو میں ہر چیز پہ نا کمپرومائز کر لیتی ہوں. میں صرف ایک ان کو کہتی ہوں کہ آپ نا بس قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مجھے پڑھتے نظر آئیں بس. اور وہ بھی چاہے آپ ونس اے ویک کلاس میں جائیں، لیکن یہ کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ نے نا قرآن کو ایک دفعہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے. چاہے آپ کوئی فارمل کورس جوائن کریں یا انفارمل طریقے سے کہیں سے بھی پڑھیں. جب آپ قرآن کے ساتھ بچوں کا تعلق مضبوط کرتے ہیں نا تو پھر ان کے اندر یہ فیلنگ زیادہ آتی ہے. تو قرآن سے ان کو محبت دلوائیں، قرآن سے نا ان کا جو ایسوسیشن ہے نا وہ اچھا اسٹرانگ کریں. وہ جب اسٹرانگ ہوگا نا، اور پھر یہ بھی کہ جو اس وقت مطلب ایک یہ کہ آپ گھر میں کیا ماحول دے رہے ہیں اور ایک یہ کہ ان کو باہر کیا کچھ نظر آ رہا ہے، یہ بہت بڑا گیپ ہے نا. اس وقت باقی بچے کیا کر رہے ہیں، مجھے جب کبھی کبھی اپنے بچے کا کوئی چیلنج بادر کرتا ہے اور پھر میں جب سوسائٹی میں جب ادھر ادھر آتے جاتے دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اٹس اسٹل اے بگ گیپ، مجھے اتنا فیل ہو رہا ہے تو میرے بچوں کو کیسا فیل ہوتا ہوگا، وہ جب کہ ینگ ہیں، ان کی بھی اپنی خواہشات ہیں. تو اس بات کو بھی سمجھتے ہوئے بچوں کو سپورٹ بھی دینا، صحیح جگہوں پہ گائیڈ بھی کرنا، تھوڑا سا ان کے ساتھ ہیلدی فن جو ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ان کی زندگی میں لے کر آنا، تاکہ یہ کہ وہ بہت زیادہ وہ انڈر سٹریس نہ کوئی بھی کام کریں. کسی کا کہنا ہے کہ بچوں کو کسی بھی چیز سے روکنے اور منع کرنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے، یعنی اس ایج سے جب بچے تھوڑا سمجھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں؟ یہ تو ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کس چیز سے روک رہے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں ڈسٹریکشن ٹیکنیک ہوتی ہے.
کہ اس میں آپ ڈائریکٹلی روکتے نہیں ہیں بچے کو، اس کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں بچہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. پھر تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو پہلے رولز کی طرف لے کر آتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کے رولز کیا ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑے رولز ہوتے ہیں اور ایج اپروپریٹ رولز ہوتے ہیں. پھر جب تھوڑا سا اور بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اب ہم اس کو کسی بھی چیز کے پروز اینڈ کونس، اس کا فائدہ نقصان سکھاتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، اور ایویڈنس بیس جو بھی اپروچ ہوتی ہے اس سے اس کو سکھاتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہم بچوں کو جو روکتے ہیں وہ نیچرل کانسیکوینسز کے ذریعے، یعنی کبھی کبھی اس کو نقصان بھی اٹھانے دیتے ہیں. اس سے وہ بچہ خود سیکھتا ہے کہ اس نے کیا غلطی کی، کیا اس کو کرنا چاہیے. اور سچویشنلی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، بڑی غلطی کر رہا ہے، چھوٹی غلطی کر رہا ہے. جیسے اگر ایک بچہ سڑک پہ بھاگنا چاہے گا اور آگے سے ٹریفک آ رہی ہے تو تب ہم سختی سے بھی روکیں گے، ہاتھ پکڑیں گے اس کا، پیچھے اسے کھینچیں گے، اسے آگے نہیں جانے دیں گے. اور اسی طرح سے اگر کوئی چھوٹا کام ہوگا تو ہم اوور لک بھی کر لیں گے. یہ بہت ساری چیزوں کے ڈائنامکس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کس طرح روکنا ہے. اور اصل چیز یہ کہ جو مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ویک نہیں ہونا چاہیے، اور آپ ڈانٹنے والی، چیخنے چلانے والی ماں نہ بنے، بس یہ ہونا چاہیے. میری بیٹی 16 سال کی ہے، ٹین ایج دور ہے اس کا. اصل میں اس کو بات کہتے ہیں تو جو ہے نا، اس کو جیسے اگر ہم لوگ منع کرتے ہیں کسی کام سے تو وہ آگے سے آرگومنٹ کرتی ہے تھوڑی. پھر اس کو جو ہے نا، جیسے میرے میاں کبھی اس کو زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں تو اس کو پینک اٹیک آ جاتا ہے. تو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اسے جو بھی بات کو نا تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اس کو منع کر رہے ہیں. وہ ایک دم سے جو ہے نا سینسیٹیو ہو جاتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے اس کو پینک اٹیک ہو جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ کافی پریشان ہے اور اسے بہت سی چیزیں جو وہ ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اس بچے کو بالکل کسی چیز سے نہ روکیں، آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ جگہوں پہ فل سٹاپ لگانا ہوگا، لیکن ایسی سچویشن میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کوئی پروفیشنل ہیلپ لیں، تاکہ پہلے وہ جو بچہ ہے جو اس کو پینک ہو رہا ہے اس کو سیٹل کیا جائے، اس کو طریقہ صحیح طرح بتایا جائے. اور آپ لوگ بھی پھر صحیح پیرنٹنگ ٹیکنیک سیکھیں کہ ہم نے اگر کسی چیز سے روکنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. کیونکہ کبھی کبھی میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو پینک ہوا اور وہ کسی کے پاس گئے. اب آئی ڈونٹ نو وہ ایکسپرٹس کون سے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی کتاب، کوئی جو یعنی جائز ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جو بچہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اس کو آپ بس سب کچھ کرنے دیں، اس کو خوش رکھیں. ہر ایکسپرٹ آپ کو صحیح ٹیکنیک بتائے گا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وہ والا کام ہوگا کہ آپ کی اتھارٹی بھی رہے، آپ کی رٹ بھی رہے، آپ پیرنٹ ہی رہیں اور بچہ بچہ ہی رہے، لیکن کام بھی صحیح ہو جائے. لیکن آپ کو نا ایسی سچویشن میں اس کو سیکھنا پڑے گا. اس کو ہم نا ریڈ فلیگ میں لیتے ہیں، یعنی پیرنٹنگ میں جب بچے کے ساتھ بچہ مثلاً ٹین ایج میں آ کر سوسائڈل ہوا ہے، سیلف ہارم میں ہے، ڈپریشن میں ہے، پینک اٹیک اس کو ہوتا ہے، تو اس چیز کو آپ لائٹلی نہ لیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ اٹینشن سیکنگ کے لیے کرتا ہے یا تنگ کرنے کے لیے بچہ یہ کرتا ہے. اس کا کنٹرول نہیں ہے اس پہ نا، اس کو جو ہے نا وہ سچویشن نہیں ہینڈل کرنی آ رہی، اور اس کو کوئی چیز بہت پریشان کر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اس کو ڈیفینیٹلی کسی پروفیشنل کے پاس ہی جانا چاہیے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ جو ہے وہ پیپل پلیزنگ میں جا رہا ہے، یا ہم جب اسے کسی کے سامنے کوئی غلط کام پہ اسے کہتے ہیں کہ آپ سوری بولیں یا سوری بولیں اور وہ نہیں بولتا، تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں صحیح تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ لائک اکثر ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو پیپل پلیزر بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اٹینشن سیکنگ میں بھی جا رہا ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے تو ان کے سامنے بہت اس کو کچھ ایکسٹرا کر کے دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے بچہ، وہ فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتا ہے. تو میں اکثر کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ اگر کوئی غلط کام کرے اور اس کو بولا جائے کہ آپ سوری بول رہے ہیں آنٹی سے، اور وہ نہیں بول رہا، تو بچے کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ اس سچویشن سے ریموو کر لینا بیٹر ہے، لائک اس کو کسی دوسرے روم میں لے جایا جائے اور ادھر اسے رکھا جائے، یا اسے فیل کروایا جائے کہ اسے کچھ غلط کیا ہے، یا اسے کیسے ڈیل کیا جائے؟ اچھا، ایسے ہے کہ یہ جو معافیاں مانگنے اور منگوانے کا رواج ہے نا ہمارے دیسی کلچرز میں، یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا نا. دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں یا سچویشنز ہوتی ہیں، وہ اس میں ہر وقت کسی کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کرنا ہوتا کہ تم اب معافی مانگو
اور تم سوری بولو. اور اسپیشلی کبھی کبھار تو دیکھیں نا, غلطی ہوتی ہے تو کبھی کبھار ہوتی ہے, آپ اس چیز کو کسی نہ کسی طرح سے پھر کریکشن کی طرف لے کر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو بہت فریکوینٹلی یہ کرنا پڑتا ہے نا, تو یہ درست رویہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اس میں جو اٹینشن سیکنگ کی آپ نے بات کی ہے, تو یہ ہم سب کے اندر موجود ہوتا ہے. ہم سب کو توجہ اچھی لگتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈسپلن ٹیکنیک میں جو بہت امپورٹنٹ ایک ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے, جس بیہیویئر کو توجہ دیں گے بچہ اس بیہیویئر کو ایکسپینڈ کرے گا, کیونکہ اس پہ اس کو توجہ مل رہی ہے. تو ہم نے ہیلدی چیزوں پہ توجہ دینی ہوتی ہے. ہیلدی چیز پہ توجہ دیں گے تو بچہ وہ اس والے کام کو بڑھا دے گا. تو اٹینشن سیکنگ تو ہم سب کے اندر ہوتی ہے کسی نہ کسی لیول پہ, اسی لیے ہمیں صحیح بات پہ توجہ دینی ہوتی ہے. آپ کا جو ہے سوال کہ جی اگر کوئی مہمان آیا اور بچہ ان کے سامنے کچھ پریزنٹ کرنا چاہتا ہے, پھر اس میں کوئی مس بیہیویئر کا ایلیمنٹ آتا ہے, وہاں پہ آپ کو اپنے بچے کو ٹیم کرنا چاہیے نا. وہاں پہ آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ کیا بات کرنی ہے, کیا نہیں کرنی, کتنی دیر کے لیے کرنی ہے. اور جب آپ کو لگے, آپ نے پہلے سے وہ ٹائم فریم پک کرنا ہے کہ کب بچہ مس بیہیویئر کی طرف جا رہا ہے. اور جب وہ مس بیہیویئر کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے اس سے پہلے بچے کو کہہ دینا ہے کہ چلو بیٹا اب آپ لوگ جا کر ادھر کھیلیں. اور بچوں کو پہلے سے بھی کچھ رولز بتائیں کہ ہم کب آئیں گے, کتنی دیر بیٹھیں گے, کتنی بات کریں گے, کہاں پر اب ہمیں ٹائم آؤٹ لے لینا ہے اور یہاں سے نکل جانا ہے. جب آپ وہ بچوں کو سکھائیں گے تو بچوں کا وہ سگنل جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں تک میری باؤنڈری تھی اور کہاں پر اب میں نے جو ہے نا چپ ہو جانا ہے اور اس چیز کو چھوڑ دینا ہے. میرا یہ سوال تھا کہ جیسے ڈاکٹر کنول نے یہ کہا کہ جب ہم بچے کے پاس آئیں تو ماؤں کے خود کے ذہن میں اتنی ساری فرسٹریشنز ہوتی ہیں, بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں, تو وہ ایک کنیکشن بلڈ نہیں کر پا رہی ہوتی. تو میں بھی اس کنڈیشن سے ہی گزر رہی ہوتی ہوں. تو اس کنڈیشن میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے بچے سے جو ہے نا وہ بانڈ نہیں بنا پا رہی ہوں. تو ایسی کنڈیشن میں میرے لیے کیا ٹپ ہے کہ میں کس طریقے سے ڈیل کروں, پہلے اپنے مسائل کو ڈیل کروں یا اپنے بچے کی نیڈس کو دیکھوں. میرا بیٹا 5 سال کا ہے اور بیٹی 3 سال کی ہے, اور بیٹے کا جو ہے وہ اس لیے زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کو اسپیچ ڈیلیشن کا پرابلم ہے اور وہ ایک پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے. تو میں ایک ایٹ اے ٹائم بہت ساری چیزوں کو لے کر جو ہے نا وہ اپنے دماغ میں چل رہی ہوتی ہوں. تو کائنڈلی اس پہ رہنمائی فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اس میں دیکھیں آئسولیشن میں تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا نا. اگر میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنے پر کام کریں, بچوں کو چھوڑتے ہیں, تو بچے تو پھر جو کچھ کریں گے آپ پریشان ہوگی کہ کیا کرنا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا تو سائڈ بائی سائڈ سب کچھ لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن یس, آپ کو سب سے پہلے اپنے اوپر ہی کام کرنا ہے. جیسے دیکھیں ہم جب بھی ایئر ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب آکسیجن کا پریشر کم ہو اور آپ کے ساتھ بچہ بیٹھا ہو تو پہلے آپ نے ماسک اپنے اوپر لگانا ہے, پھر بچے پہ لگانا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پر زیادہ توجہ دینی ہے کہ جہاں پہ میں پریشان ہوں تو مجھے کون کون سے اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے, کن کن کاموں کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنا آپ اس کو پریکٹس کرتی جائیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو بہتری محسوس ہوگی اپنے اندر. جتنی آپ سیٹلڈ ہوں گی پھر ان سچویشنز کو بھی آپ زیادہ اچھی طرح سے ڈیل کر سکیں گی. ٹھیک ہے, سوشل پریشر کم لیں. آپ یہ دیکھیں کہ میرے بچے کا کہاں پر فائدہ ہو رہا ہے اور لانگ رن میں جو میں کوئی چیز پریکٹس کروں گی اس سے کیا فائدہ ہوگا. وقتی طور پہ ہم بچوں کو اٹھا بھی لیتے ہیں, چپ بھی کرا دیتے ہیں, بچہ یہ نہ کرے, بچہ وہ نہ کرے, لیکن لانگ رن میں بہت سے نقصانات بچوں کے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے سوچ کے کہ یہ جو بھی بچہ میرا ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا, کیا ایڈوانٹیج ہوگا اور کیا کچھ وہ سیکھے گا, جب آپ یہ چیز لے کر چلیں گی. اور دوسرا یہ کہ دماغ میں جب بہت زیادہ اوور ویلمنگ تھاٹس ہوں تو ان کو لکھ لیں. لکھنے کے بعد ان سوچوں کو دیکھیں کہ ان میں سے کون سی بات ہے جس کو مجھے ابھی فوراً ایڈریس کرنا ہے اور کون سی باتیں امپورٹنٹ ہیں لیکن میں ان کو تھوڑا سا آگے بھی کر سکتی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد بھی ان کو ایڈریس کر سکتی ہوں. اس طرح بھی جب آپ دیکھیں گی تو آپ کو انشاءاللہ کوئی بہتر نتائج ملیں گے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر کنول, اتنی بہترین طور پہ ہر سوال کا بہترین طور پہ جواب دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خیر اور برکتیں دیں اور آپ کو مزید توفیق دیے رکھیں اور کنسسٹنسی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس کام پہ. ڈاکٹر کنول, اینڈ پہ آپ کوئی سمرائز کرنا چاہیں کوئی بات؟ میں جی یہی بات کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نا جب سچا اور کھرا کرنا ہے نا ایز اے گڈ پیرنٹ, لوگوں کی نظر سے نہ دیکھیں, بچے کی نظر سے بھی نہ دیکھیں. آپ صرف اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو سچا اور خالص کر لیں
کہ میں اپنا کام پورا کروں گی. اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے. اینڈ ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں، جو ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ سے توفیق مانگیں. کبھی کبھی آپ بہت بہترین پیرنٹنگ ٹیکنیک بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ رزلٹ نہیں آتا، اور کبھی کبھی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بچہ بہترین نکل آتا ہے. تو ہمارا بھروسہ اینڈ آف دا ڈے اپنی ٹیکنیکس پہ نہیں ہوگا جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں. ہمارا بھروسہ کس پہ ہوگا؟ اپنے رب پہ ہوگا. جو کچھ بھی کریں یہ سوچیں اگر یہ ہوا ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے صحیح پیرنٹنگ ٹیکنیک سیکھی، لیکن یہ ہوا اللہ کی توفیق سے ہے. تو جتنا ہمارا بھروسہ اپنے رب پہ بڑھتا جائے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہمیں زیادہ حاصل ہوتی جائے گی. جزاک اللہ خیر فار ایوری تھنگ. بارک اللہ فیکی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.